जन्नत में इब्लीस ने हज़रत आदम और हवा को रास्ते से भटका दिया और कहका लगाया, जबकि आदम और हवा ने फिर अल्लाह पाक से रुजू किया, तौबा की और शुक्र किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ी आग के अलाव में धकेल दिया और कहका लगाया, जबकि अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम के लिए उस आग को गुलजार बना दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुक्र बजा लाए। उसके बाद यूसुफ के भाइयों ने, बरादरान यूसुफ ने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और अपने तौर पर उसे गुलाम बनाकर बेच डाला। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर आए और अजीज मिस्र बने और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यूसुफ के भाइयों ने भी कहका लगाया था। उसके बाद फिरौन ने बनी इसराइल के हजारों बच्चे मरवा दिए और जब मूसा के सामने बहरे अहमर की रुकावट देखी, बहरे कुलजुम की रुकावट देखी तो कहका लगाया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पानी पार कर गए और पार जाकर फिरौन को डूबता हुआ देखते रहे और अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाया। मुशरिकीन मक्का ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया और जब आप मक्का छोड़ गए तो उन्होंने कहका लगाया। लेकिन कुछ अरसा बाद जब आप वापस आए तो शुक्र के एहसास से आपका सर ऊंट की कुहान को छू रहा था और कहके लगाने वाले वो सारे माफ़ी के तलबगार खड़े थे और आपने भी शुक्र अदा किया। साबित ये होता है कि आर्जी कामयाबी पर जो कहका है वो इब्लीस लगाता है, उसके बाद वो नमरूद लगाता है, उसके बाद वो बरादरान यूसुफ लगाते हैं, उसके बाद फिरौन लगाता है और उसके बाद मुशरिकीन मक्का जो है वो लगाते हैं। लेकिन उसके पसंदीदा बंदे उसका शुक्र अदा करते हैं और हर हाल में उसका शुक्र बजा लाते हैं। ये मैंने आपके सामने तमहीद क्यों बांधी? वो इसलिए बांधी कि इस वक्त रियासत अपने हर गलत काम पर कहका लगा रही है। वो मासूम लोगों को पकड़कर कहके लगा रही है। वो उस्मान डार की मां के गिरबान पर हाथ डालकर कहके लगा रही है। वो यास्मीन राशिद को कैद करके कहके लगा रही है। वो आलिया हमजा को सलाखों के पीछे धकेल कर कहके लगा रही है। वो सनम जावेद के MPO जारी करके कहके लगा रही है। वो इमरान खान पे 200 मुकदमे कायम करके कहके लगा रही है। वो इमरान खान की एक के बाद एक केस में गिरफ्तारी पर वो कहके लगा रही है और वो कहके लगा रही है इस कौम की बेचारगी पर। वो कहके लगा रही है कि लोगों की एक बहुत भारी अक्सरियत जिसको पसंद करती है हम उसको नहीं आने देंगे। वो कहके लगा रही है कि हमने सुर्ख दायरा लगा दिया है। वो कहके लगा रही है कि हमने अपने खुदा होने का तखमीना लगा लिया है कि हम काफ़ी % जो है वो खुदा बन चुके हैं या खुदा बन सकते हैं। नऊजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वो अदलिया के फैसलों को देखकर कह के लगा रही है। वो ब्यूरोक्रेसी की बेलगामी को देखकर कह के लगा रही है। वो इलेक्शन कमीशन की नाइंसाफियां देखकर कह के लगा रही है। और वो कह के लगा रही है कि जब कादी पूछता है कि कहाँ कागजात छीने जा रहे हैं, हमने तो कोई नहीं देखा, किधर है आपकी कंप्लेंट्स, और किधर हर तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड है, बिल्कुल आपको जो है ना वो खुला मैदान मिला हुआ है और आप जाकर इलेक्शन लड़ें।
اور ریاست اس پر بھی کہہ کے لگا رہی ہے کہ اب نون لیگ کا کوئی بندہ جب الیکشن کمپین کے لیے کارنر میٹنگ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک سرکاری تھانے دار ہوتا ہے، اس کے ساتھ پولیس ہوتی ہے تاکہ کوئی ان کی چھترول نہ کر ڈالے۔ تو میرا مشورہ یہ تھا کہ میں نے جس طرح مثال دی کہ ابلیس نے کہہ کر لگایا، سمجھ میں آتا ہے، اس کے بعد نمرود نے کہہ کر لگایا، سمجھ میں آتا ہے، اس کے بعد برادران یوسف نے کہہ کر لگایا، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اس کے بعد فرعون نے کہہ کے لگائے، وہ بھی سمجھ میں آتے ہیں، اور اس کے بعد مشرکین نے مکہ نے کہہ کے لگائے، وہ بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن ریاست کے کرتا دھرتا کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، اس ملک کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ تو وہ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ آخری کہہ کا لگانے سے پہلے سوچیں، وہ آخری کہہ کا لگانے سے پہلے رجوع کر لیں، کیونکہ اپنے معزز ویورز کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو مخلوق ہے وہ اللہ پاک کا، اللہ رب العزت کا ایسا کنبہ ہے جو وہ زیادہ عرصے تک بھیڑیوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، وہ اپنے نشتر دکھاتا ہے، چنگیز خان کی صورت میں وہ اللہ کا نشتر ہوتا ہے، اس کے علاوہ تیمور لنگ کی صورت میں وہ اللہ کا نشتر ہوتا ہے، وہ احمد شاہ ابدالی کی صورت میں وہ اللہ کا نشتر ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ پاک کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اب کہاں ہے ابدالی؟ اب کہاں ہے چنگیز خان؟ اب کہاں ہے تیمور لنگ؟ کیونکہ مستقل طور پہ کچھ وقت کے لیے وہ اپنا کنبہ بھیڑیوں کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن مستقل طور پر وہ اپنا کنبہ جو ہے وہ بھیڑیوں کے حوالے نہیں کرتا۔ تو ریاست لوگوں کے سامنے اگر جھک جائے، پہلے اللہ کے سامنے جھکے اور پھر اپنے لوگوں کے سامنے جھک جائے، تو اس سے ان کے وقار میں، ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ دنیا ان کو خراج تحسین پیش کرے گی کہ انہوں نے اپنی قوم سے ہار مان لی، اپنے لوگوں سے ہار مان لی، بجائے اس کے کہ کینیڈا میں قرارداد پاس ہو کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، پاکستان میں عمران خان پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ تو ریاست کو میرا عاجزانہ مشورہ ہے، میرے 2% کے بندے کا یہ مشورہ ہے کہ وہ آخری کہہ کا لگانے سے پہلے سوچ لے۔ بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ وہ سب سے بہترین منصوبہ کرنے والا ہے، وہی پرندوں کو آندھیوں میں ان کے گھونسلے جو ہے وہ درختوں پر سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو ریاست آخری کہہ کر لگانے سے پہلے سوچ لے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں بہت بڑا نقصان ہو جائے، ایک طرف قوم کھڑی ہو، ایک طرف ریاست کھڑی ہو، تو اس طرح وہ نہ قوم بچے گی اور نہ ریاست بچے گی۔ میرے منہ میں خاک، کیونکہ یہ عارضی کامیابیوں پر کہہ کے کن لوگوں نے لگائے وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا، اور ان کا انجام کیا ہوا وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ شنید یہ ہے کہ آج پشاور ہائی کورٹ نے چونکہ بلے کا نشان جو ہے وہ ریسٹور کر دیا ہے، وہ پی ٹی آئی کو واپس کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر خان وہ دوبارہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بن گئے ہیں، اور پلان کا حصہ یہ تھا کہ جو بلہ ہے وہ بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا، یعنی سپر لاڈلے کو اور سپر لاڈلا کمپنی کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جو بلہ ہوگا وہ بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا۔ عمران خان کے جو ووٹرز ہیں وہ کنفیوز ہوں گے، عمران خان کے جو ووٹر ہیں وہ اس دن ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ نے حسب معمول صبح بھی عرض کیا کہ آئین اور قانون کے مطابق کہ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے الیکشنز میں، انٹرا پارٹی الیکشنز میں دخل اندازی کرنے والا، اور ایک سمبل کے بغیر کس طرح ایک پارٹی الیکشن لڑ سکتی ہے۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے
وہ جو بلہ تھا وہ پی ٹی آئی کو واپس کر دیا، حالانکہ وہاں پہ نورین کے بھائی موجود تھے، وہاں پہ لوگ کھڑے کیے گئے تھے، وہاں پہ منافق اعظم اکبر ایس بابر تھا، جسے پاکستان کا سارا میڈیا، وہ بانی ممبر، کسی کو نہیں پتا وہ کب بانی ممبر تھا لیکن بانی ممبر لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کئی بندے کھڑے کیے گئے۔ تو یہاں پہ بندے کھڑے کرنا، یہاں پہ مولوی کھڑے کرنا، یہاں پہ ذاکرین کھڑے کرنا، یہ ریاست کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو وہاں پہ بھی بہت سارے بندے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم نے الیکشن میں حصہ لینا تھا، ہم نے یہ سارا کچھ۔ تو وہ جو لندن پلان تھا، وہ جو ایک پروجیکٹ تھا، وہ ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو اسلام آباد میں جو ریومرز ہیں، جو افواہیں ہیں کہ اب نون لیگ وہ ہو سکتا ہے الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دے، لیکن ابھی ایک ونڈو بقایا ہے، دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس کو اویل کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب آنریبل بیٹھے ہیں، ان کے پاس ابھی اپیل کا حق ہے، لیکن دن 2 ہیں، چونکہ 13 کو حتمی لسٹیں لگنی ہیں، نشان الاٹ ہونا ہے، تو بہرحال وہ جو ہے الیکشن کمیشن جاتا ہے سپریم کورٹ میں یا نہیں جاتا۔ سکندر سلطان راجہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا عہدہ پکا کرتے ہیں، اپنی جو نمک ہے وہ پوری طرح حلال کرتے ہیں یا بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، بہرحال اس کا بھی نہیں پتا، لیکن خبر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نون لیگ جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر دے، کیونکہ بچہ جانتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کی دال نہیں گل رہی اور ان کو ووٹ جو ہے وہ نہیں پڑے گا۔ اب جو مین سٹوری ہے اس پہ آتے ہیں، کیونکہ جب بھی جاوید لطیف صاحب بولتے ہیں اور جب بھی جو ہے وہ بولتے ہیں رانا تنویر صاحب، تو یہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز جو ہے وہ بول رہی ہوتی ہیں۔ کاشف عباسی کو انٹرویو دیتے ہوئے جاوید لطیف صاحب نے فرمایا ہے کہ نواز شریف کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہوئی، اور اہم بات آپ کو بتاتے چلوں کہ اس سازش میں جو ہے وہ شامل تھے جنرل راحیل شریف، اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں شامل تھے جنرل شفاق پرویز کیانی، اور اس میں شامل تھے جنرل باجوہ، اور اس میں شامل تھے DGISI جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض امید۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان کا سسٹم اتنا ناکارہ ہو گیا ہے کہ 3 آرمی چیفز کو، اس کا مطلب ہے جاوید لطیف نے بیرونی ایجنٹ قرار دیا ہے کہ نواز شریف کو اتنی بڑی بلا تھی، نواز شریف کو اتنا بڑا چارلس ڈیگال تھا کہ اس نے جو اس کے خلاف اتنی زیادہ جو ہے وہ سازشیں ہوئیں۔ ایکچولی وہ نقل کے لیے عقل کو ہونا ضروری ہے۔ عمران خان کا انہوں نے بیانیہ دیکھا نا کہ میرے خلاف ڈونلڈ لو نے خط لکھا، میرے خلاف امریکنز نے مداخلت کی اور ایک سائفر آیا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ مقبولیت کی وجہ بن گیا، عمران خان مظلوم بن گئے، تو یہ دور کی کوڑی لائے۔ عمران خان کہتے تھے یہ نہ پڑھتے ہیں اور نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا جاوید لطیف صاحب بہت دور کی کوڑی لائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ 3 آرمی چیف پاکستان کے اور ایک DGISI وہ نواز شریف کے خلاف سازش کا حصہ تھے، انہوں نے نواز شریف کو نکالا۔ وہ یعنی یہ نواز شریف کو بتائیں نا، نواز شریف ہر جگہ پوچھتے ہیں مجھے کیوں نکالا، تو وہ نواز شریف کو بتائیں جی کہ یہ 3 چیفز تھے اور ایک DGISI تھا، یہ جاوید لطیف صاحب نے فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے رانا تنویر صاحب نے۔ اور جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ چند شیشے ہم نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا تو چند شیشے ٹوٹ گئے تھے، تو اس کو حملہ تو نہیں کہتے نا۔ اب ان کی ذہنیت کا اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ کے شیشے ٹوٹنا، وہ فوٹیجز آپ دیکھ لیں کتنا بندہ تھا، کہاں سے آیا، کہاں انہوں نے نان کھائے، کہاں چھولے کھائے، ان کو کون لایا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چند شیشے جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے تو اسے کوئی حملہ تھوڑی کہتے ہیں۔ تو اس میں 9 مئی میں کیا ہوا تھا، خدا نخواستہ کوئی فوجی شہید ہوا، خدا نخواستہ کوئی فوجی زخمی ہوا، وہاں بھی دیواریں تھیں اور بار بار مذمت کر چکے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کا دل ہے کہ ساری PTI کو ایک ہی دن میں جو ہے وہ پھانسی دے دی جائے، عمران خان کو پھانسی دے دی جائے، کیونکہ
یہ ابھی تک نواز شریف ریس میں اکیلا دوڑ رہا ہے اور ابھی بھی دوسرے نمبر پہ ہے۔ تو جاوید لطیف صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو سازش ہوئی تھی اس میں 3 آرمی چیف شامل تھے اور ایک جو ہے وہ DGISI تھے۔ تو میں نے موجودہ قیادت کو یعنی مؤدبانہ گزارش کرنی تھی کہ حدیث کا مفہوم ہے، اگر کوئی تمہیں کہے کہ عہد نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے تو مان لینا، اور اگر کوئی تمہیں کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت بدل لی ہے تو یہ نہ ماننا۔ یہ اس خاندان کی فطرت ہے، یہ ابھی سے دھمکیاں دینا شروع ہو گئے ہیں، اور جب اقتدار ملا تو یہ گلے سے پکڑیں گے، یہ گریبان سے پکڑیں گے۔ یہ آپ سوچ لیں، کیونکہ یہ دھمکی ان کو، راحیل شریف کو کیا دھمکی، پرویز کیانی کو، یہ باجو وہ تو گئے اپنے اپنے علاقوں کو، یہ موجودہ قیادت کو، فوجی قیادت کو دھمکی ہے کہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اور آخری خبر اسلام آباد میں یہ ہے کہ ایک بار پھر ڈگی سرکار نے ڈگی میں بند ہو کر ملاقات کی ہے شہباز شریف صاحب نے، اور یہ بھی خبر ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ 3 بندے تھے، بڑی اعلیٰ شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس بندے نے کہا ہے جو بڑی شخصیت تھی کہ آپ لوگ اپنی سیاسی اوقات میں رہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پورے ملک سے آپ لوگوں کی 35 سیٹیں جو ہے وہ بن رہی ہیں، لہٰذا بندے نے پتر بنو اور IPP والے نال اتحاد کرو، اس تو علاوہ فضل الرحمان نال اتحاد کرو، IPP والوں کو سیٹاں دیو تاں تمہارا کچھ ہو سکنا ہے، ورنہ 35 سے زیادہ آپ لوگوں کی سیٹیں نہیں ہیں۔ وہاں پہ سنا ہے بڑی چھان پریڈ ہوئی ہے، اور بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ بےعزتی کرانے میں، گالیاں کھانے میں، لاتیں کھانے میں شہباز شریف کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ باجوہ صاحب کہتے تھے ہمیں یہ شخص پسند ہے، اس کے ساتھ جو کچھ کرتے رہو، یہ آگے سے اسمائل دیتا رہتا ہے۔ تو اسلام آباد میں اس ملاقات کی جو ہے وہ افواہیں بھی ہیں، اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آخری دنوں میں نون لیگ جو ہے وہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دے، کیونکہ کافی کلاس لی گئی ہے نون لیگ کی، اور ان کو اپنی سیاسی اوقات بھی بتا دی گئی ہے کہ پورے ملک میں تم لوگوں کی اس وقت کتنی سیٹیں ہیں اور تم لوگ جتنے مقبول ہو وہ ہمیں پتہ ہے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، ورنہ کومنٹ ضرور کریں۔ 2 دسمبر میں میرے ویورز نے میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا، میں نے جو ہے وہ ٹارگٹ رکھا تھا 50,000 سبسکرپشن کا، وہ پورا ہوا الحمدللہ، لیکن اس میں سارا تعاون آپ کا تھا۔ اب جنوری میں ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ 100K ہے، یعنی 1 لاکھ ہے، اور مجھے پہلے کی طرح پوری امید ہے کہ آپ تعاون کریں گے، آپ مدد کریں گے اس YouTube فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں، اور چینل کو سبسکرائب کریں گے اور دوستوں اور رشتہ داروں سے کروائیں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔